अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। एक ज़माना था कि घर आपका छोटा ही क्यों ना हो, मोहल्ला आपका पुराना क्यों ना हो, आस पड़ोस लोगों को इतना पसंद होता था, इतनी ज़्यादा गहरी दोस्तियाँ और उनसियत होती थी कि आप अपना पुराना इलाका छोड़ना नहीं चाहते थे। और आज हद ये है कि हम बड़े से बड़ा घर चाहते हैं, उसकी तज़ीन और आराइश पे बहुत कुछ खर्च करते हैं, लेकिन हमारे घर से जिसकी दीवार मिलके दूसरा घर है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। ना उनका नाम पता है, ना उसके घर में कितने अफराद रहते हैं, कोई खुशी का मौका है तब भी आप लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे, कोई गम का मौका है, यू आर प्रॉबेबली द लास्ट पर्सन। जब उसके घर में खुदा न खासा टेंट लग चुका होता है, मैयत गाड़ी बाहर आ चुकी होती है, तब आप रियलाइज़ करते हैं कि ओ माय गॉड, मेरे पड़ोस में तो किसी का इंतकाल हो गया है। तो हम इस नहज तक कैसे पहुँचे हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस बात की तलकीन की है हमारे दीन ने कि हमारे यहाँ पड़ोसियों के क्या हुकूक़ हैं। यानी अगर घर वालों रिश्तेदारों के बाद किसी के सबसे ज़्यादा हुकूक़ के बारे में बताया गया, वो हमारे पड़ोसी हैं। यहाँ तक कि सहाबा इकराम कहते थे कि हमें ये खदशा था, ये खौफ था कि शायद विरासत में भी पड़ोसियों का नाम ना हो। लेकिन आज का दौर हाज़िर बहुत मुख्तलिफ है। और बल्कि हम अपने बचपन की बात करें, अगर मगरिब के वक्त घर चले जाना है या कोई ऐसी शरारत कर रहे हैं जो हमारे घर से मना है, तो सिर्फ़ अपने घर वालों या अपने रिश्तेदारों का खौफ नहीं होता था, बल्कि पास पड़ोस के हर अंकल हर आंटी से हम ऐसे ही डरते थे। और उनके कहने पे, उनके टोक देने पे, डांट देने पे कोई बरहमी का भी इज़हार नहीं करता था। हमारे पेरेंट्स भी नहीं करते थे। अब तो अक्सर इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है कि मेरे बच्चे को ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो एग्जैक्टली दौर हाज़िर में हम क्या खमियाजा भुगत रहे हैं अपने पड़ोसियों से दूर होने का। यानी वैसे तो घर मिलते हैं, लेकिन दिलों की दूरी बहरहाल है। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। आज ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फ़ेवरेट इरम ज़िया जी। अस्सलाम वालेकुम इरम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सकीना ज़फ़र, हु इज़ ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट एंड एन इन्फ्लुएंसर। बहुत शुक्रिया सकीना जी फॉर बीइंग हियर। आप दोनों से अगर मैं इरम जी आपसे शुरुआत करूँ, वक्त इतनी तेज़ी से बदला है, शहरी ज़िंदगी में लोग समझते हैं कि हम कनेक्टेड नहीं हैं, यानी कस्बे देहात और वो इलाके जहां आपकी जनरेशन्स रह रही होती हैं, तो एक दूसरे का हवाला देना, तारुफ़ कराना आसान होता है। शहरों में ज़्यादा ये दूरी आ गई है या ये पूरा आवे का आवा बिगड़ चुका है? सिद्रा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये समझती हूँ, बड़ा अच्छा तुम्हारा सवाल है। आवे का आवा भी नहीं बिगड़ा, उम्मीद कायम है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शहरों में प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी तुम देखो कि बाई कार मेरा बहुत निकलना होता है, और ज़रा सा कराची की हदूद को छोड़ के इंटीरियर के इलाकों में आओ, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे अपर पाकिस्तान हो, नॉर्दर्न एरियाज़, लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इलाके में जितने लोग हैं उनके नाम जानते हैं, उनके ख़ानदानों के बारे में जानते हैं, उनकी औलादें कहाँ कर रही हैं, किन शहरों में काम कर रही हैं वो जानते हैं, और आपका ख्याल रखते हैं, आपके दुख सुख में आके खड़े हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि वहाँ सुकून है, वहाँ खुशी है, इत्मीनान है। हम बड़े बड़े घरों में तो आ गए, लेकिन हमारे दिल खाली हो गए। और जैसे अभी तुमने शुरू में कहा कि हम बराबर वाले घर को भी नहीं जानते, हालांकि तुम ये देखो कि जो तुमने अभी सहाबा इकराम का बयान किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मैं यहाँ ज़रूर बयान करना चाहती हूँ कि पड़ोसियों के 3 तरह के हुकूक होते हैं। एक पड़ोसी वो है जिसका एक हक़ होता है, एक पड़ोसी वो है जिसके 2 हुकूक होते हैं आप पे, और एक पड़ोसी वो है जिसके 3 हुकूक होते हैं। अब पहला हक़ किसका है कि जो पड़ोसी है लेकिन नॉन मुस्लिम है, तो उसका तुम पे 1 हक़ है। 2 हक़ उसके है कि जो पड़ोसी है और मुसलमान भी है, उसके तुम पे 2 हक़ हैं। और तीसरा वो कि पड़ोसी है, मुसलमान है और तुम्हारा रिश्तेदार भी है, तो उसके तुम पे 3 हक़ हैं। सरकार अलैहिस्सलाम से फरमाया कि यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा? आपने फरमाया जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे लिए गवाही देगा। और उस वक्त पड़ोस की हद क्या बताई गई कि 40 घर सामने, 40 घर पीछे, 40 दाएँ, 40 बाएँ। यहाँ तो प्रॉब्लम ये कि बड़े बड़े बंगलों को तो छोड़ दो, अपार्टमेंट में नहीं पता होता कि किस फ्लोर पे कौन रह रहा है, नेक्स्ट डोर नेबर कौन है। अच्छा, उससे क्या हुआ है, अलग अलग किस्म के लोग आके आबाद होना शुरू हो गए। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पड़ोस में कौन है।
تو مدد تو دور کی بات, ہمارے بچے کچھ غلط انفلوئنس لینے لگے. اچھا, میں اس بات کو اور اگر آگے بڑھاؤں سکینہ جی, اس میں پریویسی فیکٹر بھی تو آ گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم دوستوں سے لا تعلق ہو گئے ہیں, بٹ دیر از اے ریزسٹنس, دیر از اے پش ایز ویل. پہلے آپ کے گھر میں اگر جھگڑا ہوتا تھا تو ہم اس بات کو معیوب سمجھتے تھے کہ گھر سے باہر آواز جائے گی, محلہ کیا سوچے گا. اب تو آپ کی آواز بھی باہر جاتی ہے, اور اگر محلے سے کوئی اس بات پہ آ کے کوئی آپ کا بیچ بچاؤ کرانا چاہے, یا آپ کو یہاں تک کہے کہ بھائی اوقات ایسے ہیں, آپ کے گھر سے میوزک بہت اونچا بج رہا ہے, تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. ایگزیکٹلی. دیکھیں, ویسے میں اس بات سے تھوڑا وہ کروں گی کہ جو فیملیز ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کی ایسی چیزیں رہیں کہ وہ جو آؤٹ نہ ہو زیادہ, تو وہ بہت کوشش کرتی ہیں کہ آہستہ والیوم بار بار بچوں کو کہتے رہیں گے کہ بھائی آہستہ بات کریں, آہستہ بات کریں. کہیں جو فلیٹس کی بات کر رہی ہوں میں زیادہ تر آپ سے, کیونکہ بہت قریب ہوتے ہیں, تو کچھ بھی جھگڑا ہو گیا, کچھ کھانے اچھے بن گئے تو اس کی خوشبو ہمیں بڑی وہ کرتی ہے, فیسینیٹ کرتی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ دلوں میں جو ہے نا ہمارے دل تھوڑے چھوٹے ہو گئے, اور کوئی بھی بات نہیں ہے. باقی جو میرا سوال تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے لا تعلق ہونا چاہتے ہیں, لیکن جن سے آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ اگر آپ کے خلوص کو انٹروژن سمجھیں گے, بھائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی فرینڈز ود یو, یہ تو ہر وقت ہی یعنی پڑوسی ہیں تو کیا ہوا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جب گھنٹی بجائی اور آ گئے ہمارے گھر میں, یہ رویے بھی تو آ گئے ہیں نا. بالکل یہ رویے آ گئے ہیں. جیسے دیکھیں اپنا وہی والی بات ہے نا کہ ہم بس الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں, ہم بڑے اچھے اس دور کے لوگ بن جائیں. اس وجہ سے ہم لوگ اتنا آگے نکل جا چکے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے معاملات میں دخل نہ کرے, ہمارے بچوں کو کچھ نہ کہیں, کیونکہ ہم کچھ نہیں کہتے اپنے بچوں کو. دیکھیں یہی والی بات ہے, پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت ڈرتے تھے کہ کسی نے کچھ دیکھ لیا, ہمارے انکل انٹی پڑوس میں سے کسی نے بھی دیکھ لیا تو وہ جا کے اتنا ہم پہ وہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں غصہ کر سکے, ایون کہ مار بھی سکے ہمیں کبھی. مگر یہ مسئلہ ابھی نہیں ہے. ابھی تو وہ فوراً آ کے گھر میں بڑی مسئلہ ہو جائے گا, اور پھر ایک دوسرے سے امی نکل آئیں گی, پھر بھائی نکل آئے گا کہ میرے بچے کو کیوں بول دیا آپ نے ایسا. یہ والا فیکٹر نہیں ہے. اچھا, اور بچپن کے آپ دن بھی یاد کریں تو بڑی آپ کو معصوم شرارتیں یاد آئیں گی کہ آپ جو دوپہر کے آرام کا ٹائم ہے تو کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جانا, یا پھر اگر بچے باہر کھیل رہے ہیں تو گیند آ جانا. تھوڑے عرصے تک تو آپ کیٹر کرتے, پھر آپ کی بھی ایک ٹائم پہ بس ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں یہ بس میں یہ گیم نہیں کھیل رہا کہ میں اپنی گیلری سے اٹھا کے بال ہی تم لوگوں کو واپس کرتا رہوں. آئی تھنک دیٹ واز اے مچ سمپلر ٹائم ارم جی. اب یہ تمام رونقیں نظر نہیں آتی, نہ بچوں میں وہ لحاظ نظر آتا ہے, نہ وہ کھیل کود نظر آتا ہے. ایون ہم ایز ایڈلٹس بھی, ایز گرون اپس بھی, ہم بھی بڑے سخت مزاج ہو گئے. نہیں بالکل صحیح, ہمیں وہ ٹالرنس رہی نہیں جو ہمارے پیرنٹس میں تھی. اور بچے تو اب اس میں بند ہو گئے نا, بچے بھی کیا بڑے بھی کیا. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں یہ دجال ہے, اس نے سب کو قید کر لیا. آنیسٹلی تم یہ دیکھو کہ مغرب کی اذان بچوں کے لیے الارم ہوتا تھا. ہمارے زندگیوں میں ایک لمٹ تھی. ماں باپ نے کہا ہوا تھا ادھر مغرب ہوگی, ادھر آپ اندر ہوں گے, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, جو بھی کھیل رہے ہیں. بالکل چڑیوں کے بچوں کی طرح ہم واپس جیسے چڑیاں واپس جاتی تھیں ایسے مغرب کی اذان ہوئی ہم چل گئے. پھر یہ جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ تھے, تو مقصد دیکھو گھروں کے باہر بزرگ افراد بیٹھے ہوتے تھے, تو دے ور کیپنگ دیئر آئیز آن دا کڈس, کہ جھگڑا ہو تو اس کو پہلے ہی سکون رہتا تھا کہ کوئی دیکھنے والا ہے. تیسری بات میں سمجھتی ہوں کہ نا محبتیں اتنی زیادہ تھیں, ایک دوسرے کا خیال اتنا زیادہ تھا, زندگی میں ایک ایسی رونق تھی, اور انجوائے بچے تک. لائٹ جاتی تھی تو وہ آج کی طرح عذاب نہیں تھا. ہم سمجھتے تھے لائٹ گئی ہے تو فریڈم مل گیا, فریڈم ٹو پلے, کہ کیونکہ مغرب کے بعد اجازت, ساری جگہ کے بچے نکل آتے تھے. اور جو شرارت میں نے بہت کی ہے, اور میرے ساتھ کا جتنا بھی گروپ ہے, کہ ہم کیا کرتے تھے کہ لائٹ جب گئی تو انکلوڈنگ اوور ہاؤس کے پکڑے نہ جائیں, وہ تنکے لگا دیتے تھے سب کی بیلز میں آن کر کے, اور جب لائٹ آتی تھی تو پورے محلے میں ایک ساتھ بج کے اور سب کے فیوز اڑ جاتے تھے. پکڑے اس لیے جاتے تھے کہ اپنے گھر میں بھی کرتے تھے. مگر دیکھو آج کے بچوں کو وہ مزہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ساتھ کھیلنے کا, فزیکل ایکٹیویٹیز کا. اور سدرا اس سے محبت بڑھتی تھی, اس سے خیال بڑھتا تھا, اس سے فرینڈشپ اسٹرانگز ہوتی تھی. اور اگر کسی کو اتنی سی بھی چوٹ لگ جائے تو سارے بچے گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور آپ کو یاد ہے ارم جی کہ اگر ہمارے او لیولس کے جب رزلٹ آنے ہوتے تھے, یا ہمارے محلے میں جو لوگ انٹر میٹرک کر رہے ہوتے تھے, تو وہ ایگزیکٹلی آپ کو پتا ہوتا تھا کہ کس بچے کا کون سا رزلٹ آنے والا ہے. تو باقاعدہ کال کر کے پوچھا جاتا تھا سارے بچوں کے, اور پورے محلے میں مٹھائی بٹ رہی ہوتی تھی. اینڈ آئی ڈسٹنکٹلی ریمبر آئس کریم والا آیا تھا, تو دیٹ واز اے تھنگ. اور روز روز تو امی نہیں الاؤ کرتی تھی, لیکن جو گرون اپ نکل آئے کسی ایک بچے کو دلانے کے لیے, تو سارے محلے کے بچے آ جاتے تھے, اور وہ لحاظ میں, محبت میں, پیار میں وہ سب کو آئس کریم کھلا دیتے تھے. آئی تھنک دیٹ از مسنگ ناؤ. اب تو ہمارا بس نہیں چلتا, ہم اپنے بچے کو بھی منع کر دیں, اور دوسرے کے بچے کو کچھ کھلانا تو الگ ہی بات ہے.
اب تو مہمانوں کو یہ تو گھر سے باہر نکل کے نا تم دیکھو اب تو رویے اتنے بدل گئے کہ مہمان گھر میں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی بہت ہے بس ایک کپ چائے پلاؤ اور فارغ کرو. وہ بھی اب مہمان کی حیثیت پہ ڈپینڈ کرنے لگا ہے کہ ہم اسے کتنا زیادہ عزت دے کر یا اس کا کتنا خیال کرتے ہیں. تو جب گھر کے اندر یہ چیز آ گئی تو باہر تو کچھ بچے ہی نہیں. اچھا سکینہ جی، یہ نہیں کہ پیسے کبھی کم ہوتے تھے، لیکن وہ ایک اپنائیت کا الگ دور تھا کہ جس طرح اگر ایک گھر میں 2 کچن ہیں، یعنی اوپر کے فلور میں بھی آپ ہی کے رشتہ دار ہیں اور آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، تو اوپر اگر دہی پودینہ نمک کم ہوا تو آپ نے نیچے والے کچن سے منگا لیا. اسی طرح آپ کا محلہ ہوتا تھا. وی ہیو گرون اپ ان ٹائمز کہ اگر کوئی اچھی چیز بنی ہے، آج ہی کڑی بنی ہے تو ساتھ والے گھر میں بھجوا دی، ان کے یہاں بریانی بنی ہے تو وہ آپ کے گھر آ گئی. یا اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے لانے والا، آپ کو لونگ کی ضرورت ہے، نمک کی ضرورت ہے، تو پڑوسی سے منگوا لیا. یہ محبتیں کہاں چلی گئی؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی یہ محبتیں ہیں، مگر ہم اسے جیسے سامنے والا ہم سے اگر نیبر آ کے ہم سے کہیں کہ اپنے بچے کو بھیجیں یا کچھ منگوا دیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں ان میں وہ محبت ہے. آپ دیکھیں ہم منع کر رہے ہیں، ایک سائڈ تو ہے نا. نہیں، ہم آر محسوس کرتے ہیں. اب ہمیں لگتا ہے کہ یار نہیں ہے تو فوڈ پینڈا کر لو، کسی اور سے منگوا لو، لیکن ساتھ والے گھر سے نمک نہ لینا. اگین یہ موبائل، یہ جو ہمیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ اسی کا عمل دخل ہے. ورنہ ہم اتنے اٹیچ تھے کہ ہم کچھ بھی ہوتا تھا، جیسے کوئی اچھی چیز بنی ہے گھر میں، میرا تو ابھی بھی اگر کوئی اچھی چیز بنی ہے تو پہلے ہم پڑوس میں بھجوا دیں، تو اس سے دیکھیں محبتیں ہوتی ہیں. ان کا بچہ ہمارے پاس آ جائے، وہ ہمیں اتنی اپنائیت ہو، نوک کر کے جب آ جائے، تو یہ چیزیں ہمیں ابھی برقرار رکھنی پڑیں گی. ایسے نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں یا ہم ادھر ڈسکس کر کے یہ کہیں کہ یہ نہیں ہو رہی ہے. ہمیں اپنے گھر سے سٹارٹ لینا پڑے گا اور اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی، آپ رسپانسبلٹی لیں، آپ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کریں. میرے خیال میں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پلیز فگر آؤٹ کہ اگر آپ کسی بھی گھر میں محلے میں 2-3 ماہ سے زیادہ رہ رہے ہیں تو ذرا ایک موازنہ کیجئے کہ آپ کتنے گھروں میں پرسنلی جا کے مل کر آئیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر سے 3 گھر چھوڑ کے کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے، کہیں کسی کو کوئی مالی مشکل تو نہیں ہے، کسی اور قسم کی آزمائش سے تو نہیں گزر رہے. ہم بہت دیر میں پہنچتے ہیں اینڈ مجھے کہیں نہ کہیں اس بات سے بڑا خوف آتا ہے کہ کہیں اسی پہ ہماری ہم سے جواب نہ طلب کیا جائے کہ بھائی تمہارے پڑوس میں اتنی بڑی آفت ٹوٹی ہوئی تھی اینڈ یو ڈڈ ناٹ ایون نو، آپ اس سے بالکل ہی بے خبر تھے. سو لیٹس تھنک اباؤٹ دیٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. جی جناب عالی، صرف یہی نہیں کہ آس پڑوس کے لوگوں کا ہم خیال نہیں رکھتے بلکہ بڑے بڑے مسئلے، قانونی مسئلے ہو جاتے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم اسلام آباد گئی، میری ملاقات ایک دا پرسن ہو واز ڈرائیونگ می فرام دا ہوٹل. انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے اپنے گھر کا ایک جو ساتھ والا پورشن تھا یا ساتھ والا گھر سمجھ لیجئے، اس کو بیچ دیا اور یہ سمجھ کر بیچا کہ بھائی خاندانی سے لوگوں کو بیچ رہے ہیں اور اچھا پڑوس ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی ہے آف قبضہ گروپنگ ایز ویل. تو انہوں نے بتایا کہ تھوڑے ہی دنوں میں رویے بدل گئے اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو گیا اور کئی دفعہ اس پہ پولیس کو بلانا ہمیں نامناسب لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی بیٹیاں ہیں، یہاں پہ بھی خواتین ہیں. لیکن ایک ٹینڈنسی یہ پائی جاتی ہے کہ پہلے کئی لوگ محلے میں آ کے دے بیکم لائک بلیز، دے ٹرائی ٹو ہیو دیئر اون رولز، اور وہ جو سوسائٹی کے رولز ہوتے ہیں ان کو بھی فالو نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف قانون آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ آئیے اس موضوع کو بھی اب ہمارے ٹاپک میں، ہماری گفتگو میں شامل کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر وقاص ابریز. ان سے پوچھیں گے کہ ایک تو محلے داری کا بھی مسئلہ، لیکن اگر کسی محلے والے کی وجہ سے سب کے آرام میں، سب کے سکون میں خلل پڑ رہا ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ بیرسٹر وقاص، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. سب سے پہلا قدم کیا اٹھا سکتے ہیں اگر کسی کے حوالے سے کوئی خدشہ ہو یا ان کے کسی عمل سے محلے والے پریشان ہو رہے ہوں؟ تو کیا سب سے پہلے FIR کٹوانی چاہیے، پہلے اس سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ واٹ از یور ریکمنڈیشن؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. کنسیڈرا اس حوالے سے پنجاب میں پرمپشن ایکٹ بنایا گیا، جو آپ نے کہا کہ کس طرح ہم ہمسائے ہو کے یا ایک محلے کے لوگوں کے حقوق کو پرزرو کریں، پروٹیکٹ کریں. پنجاب پرمپشن ایکٹ اس لیے بنایا گیا تھا کہ کسی بھی محلے کی جو پرائیویسی ہے، کسی گلی کی جو پرائیویسی ہے، اس کو ڈسٹرب یا ڈسٹورٹ نہ کیا جائے. اس پرپز کے لیے اگر کوئی بھی شخص جو پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے تو الٹیمیٹلی شافی حلید، شافی جار اور شافی شریک کی 3 ڈیفینیشن سے سب سے پہلے ان کو پرائرٹی دے گا تاکہ محلے کا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب نہ اور کوئی دوسرا
جو جی اجنبی ہے دوسری ٹیریٹری سے نہ آئے. اب جو دوسری آپ نے بات کی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیوسنس کریٹ کرتا ہے, ہمارے لاء کے اندر دو ٹرمز استعمال کی جاتی ہے, ایک پبلک نیوسنس, ایک پرائیویٹ نیوسنس. پرائیویٹ صحیح نیوسنس جو ہے کسی ایک بندے کو کسی اپنے ہمسائے سے, چاہے وہ اس کے اوس پڑوس میں رہتا ہے, اس کے گلی کے اندر رہتا ہے, اگر کسی ایک شخص کو اس سے مسئلہ ہے, دیٹ کمز انڈر دی ڈیفینیشن آف پرائیویٹ نیوسنس. اور جہاں تک پبلک نیوسنس کا تعلق ہے کہ اگر کوئی شخص پورے محلے کے لیے وہ بالِ جان پر ہے یا درد سر بنا ہوا ہے, تو اس کے علاوہ یہ دونوں صورتوں کے اندر آپ سب سے پہلے جو آپ نے طریقہ کار بتایا, یہی طریقہ کار ہے جو ہمیشہ سے چلتا ہے پنچایتوں کی صورت میں, جرگے کی صورت میں, کہ اسے سمجھایا جاتا ہے, سلجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. پھر الٹیمیٹلی دی اونلی ویپن اینڈ دی اونلی آپشن وچ از لیفٹ فار دا سٹیزن کہ جو اس محلے میں رہتا ہے, جس کے حقوق ڈسپرس کیے جا رہے ہیں, جس کی آپ شاید کسی طریقے سے لائف کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں, جو یورپ میں بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, تو آپ لوکل پولیس اسٹیشن کو انٹیمیٹ کر بالکل سکتے ہیں. اگر آپ کے محلے کے اندر کوئی لاؤڈ اسپیکر اونچی آواز پہ لگاتا ہے, آپ کے بچوں کو حرج ہے, آپ کی بچوں کی پڑھائی کے اندر حرج ہے, آپ کو سونے میں پرابلم ہے, تو لاؤڈ اسپیکر ایکٹ موجود ہے. اگر کوئی پتنگ بازی کرتا ہے, وہ وہاں پہ کسی قسم کا شور و غوغا کرتا ہے, تو پتنگ بازی کے حوالے سے قانون موجود ہے. تو ایک محلے کی پرائیویسی کو, اس کی سیکریسی کو مینٹین کرنے کے لیے, پرزرو کرنے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان کے اندر جو ان کے پروونشل لاز بھی موجود ہیں اور ہمارے فیڈرل لاز بھی موجود ہیں, اور اس کے تحت جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اگریوڈ ہے اپنے کسی محلے دار, کسی ہمسائے کی کسی ایکٹ کی وجہ سے, ہی کین موو ٹو دی لوکل پولیس اسٹیشن, اور اس میں جو بھی ریمیڈی ہوگی, چاہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ شور و غوغا کے حوالے سے ہو, جی کسی کا امن و امان ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے ہو, پولیس کا کام ہے کہ وہ اس کانٹینٹ کے متن سے جو چیزیں پراما پشائی نظر آتی ہے اس کے خلاف مقدمہ بالکل لاؤنچ صحیح. کرے. اچھا لیکن وکاس, پھر ہمارے پاس دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ان دی انٹرسٹ آف ٹائم آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ مختصر جواب رکھیے گا تاکہ میں آپ سے اور سوال بھی کر سکوں. سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان کے قانون میں ہاؤ آر وی انشورنگ کہ کسی قسم کا کوئی پریجڈس نہ ہو؟ یعنی اگر دنیا بھر میں دیکھا جائے ایک تعصب کی بھی فضا ہے. پہلے لوگ اگر سیاہ فام ہوتے تھے تو ان کو کئی محلوں میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. انڈیا میں یہ بڑا عام ہے کہ کئی بلڈنگ اور کالونیز, وہاں پہ اگر کوئی مسلمان ہے یا کوئی اور ہندوؤں کے علاوہ کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہے تو اس کو وہاں پہ رہائش کی اجازت نہیں ملتی. پاکستان میں ہاؤ ڈو وی میک شور کہ ہر کالونی منصفانہ طور پہ کسی کے لیے بھی اوپن ہے, یا ہمارے ہاں بھی گیٹڈ کمیونٹیز موجود ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ موجود ہے. جی جو آپ نے بات کی انڈیا کے اندر برہمن ہے, اشتری ہے, بیشت ہے, شودہ, لیکن پاکستان کے اندر چونکہ آئین کے پریمبل میں لکھا گیا تھا کہ اقلیتوں کو بھی تحفظ ہوگا. جو آپ نے فارم کی بات کی, نسل کی بات کی, آرٹیکل 25 میں بھی لکھا گیا ہے کہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف کاسٹ, کلر, کریڈ اینڈ اسٹیٹس تمام لوگوں کو پبلک مقامات پر جانے کی اجازت ہے, پراپرٹی پرچیز کرنے کی اجازت ہے, ڈسپوز آف کرنے کی اجازت ہے. لہٰذا کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل ایٹ دی سیم ٹائم کوئی بھی سٹیزن دوسرے سٹیزن کو پروٹیکٹ یا پریزرو نہیں کر سکتا کہ بالکل آپ یہ صحیح. پراپرٹی یہاں پر لے کو نہ بیچ کر یہاں پہ آ کے آپ اپنی ایبسلیوٹلی رہائش ایبسلیوٹلی. اچھا اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ارم جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے وکاس نے وضاحت کی پبلک اینڈ پرائیویٹ نیوسنس کی, اس کی لائنیں بھی بڑی بلری ہیں. آج ہم ایسے کمپلیکس دور سے گزر رہے ہیں جہاں بہیمانہ جرائم ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نور مقدم کا کیس ہے, جسٹس وسارہ کا کیس ہے, یعنی بے دردی سے گھر کے اندر قتل بھی ہو جایا کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمسائے ہیں, پڑوسی ہیں, ان کے کیا فرائض ہیں؟ دیکھو سدرا, ہمسائے کے جیسے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں, جی اور ہمیں یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے یہ جو پریویسی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے نا, اس نے ہم کو بہت ساری مصیبتوں اور مشکلوں میں ڈال دیا ہے. صحیح. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گھر والا کہیں جا رہا ہے تو وہ اپنی ایک چابی کسی پڑوسی کو دے کے جاتا تھا کہ ذرا سا چیک اینڈ بیلنس رکھ لیجیے گا, میرے بچے گھر میں ہیں تو آ کے ایک دفعہ چیک کر لیجیے گا آپ. بچے کو بھی احساس ہوتا تھا کہ کوئی آ جائے گا, مجھے دیکھ لے گا. ابھی لوگ کیا ڈرتے ہیں کہ نہیں بھی ان کا معاملہ ہے, کورٹ کچہری کا معاملہ ہو جائے گا, پولیس کا معاملہ ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ آفت جو ہے وہ کل میرے دروازے پہ بھی دستک دے سکتی ہے. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ دوبارہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو ریکنسائل کریں, اپنے دیکھیں کہ پڑوس میں کون لوگ ہیں, اچھے لوگوں سے تعلقات استوار کریں اور اپنے گھروں میں اس طرح آنا جانا کریں, اور اتنی ہمت ضرور پیدا کریں کہ آپ کے پڑوس میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں,
چاہے آپ اس گھر کے چوکیدار ہوں. اب نور مقدم کا تم نے بات کیا تھا, تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس چوکیدار کی بھی انسانیت مر گئی تھی, ان گارڈز کی, یا وہ اپنے مالکوں سے اتنا ڈرتے تھے, یا انہیں اپنی نوکری جانے کا تھا کہ ایک لڑکی کی جان چلی گئی لیکن چند روپوں کی خاطر یا اس انفلوئنس کی خاطر کون سی ایسی چیز تھی جنہوں نے اس کو روکے رکھا. اچھا, یہ اور بھی پیچیدہ مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے. ویسے تو جیسے وقاص نے بھی کہا کہ پاکستان کے تمام قوانین ہمیں فلی پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے پراپرٹی خرید سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, لیکن شاید ہی کوئی علاقہ, کوئی قصبہ, کوئی دیہات, کوئی نیبرہڈ ایک اکیلی خاتون کے رہنے کے لیے سیف تصور کیا جاتا ہو. یہ کیا ماجرا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک خاتون الگ گھر میں اکیلی کیوں نہیں رہ سکتی؟ آج بھی اسے کیوں مختلف قسم کی نظروں کا اور سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور پڑوسیوں کے وہاں کیا فرائض اور حقوق ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب عالی, خاتون اگر اکیلی ہو تو کوئی بھی محلہ, کوئی بھی پڑوس سیف نہیں ہے. عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے. کیا یہ ہماری خام خیالی ہے؟ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ سکینہ جی, سب سے پہلے آپ کا کامنٹ اس پہ. کیا واقعی ایک اکیلی خاتون, چاہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں, لیکن کیونکہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, ہر محلے میں غیر محفوظ ہے؟ بالکل. دیکھیں, ابھی ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہمارے پڑوس میں, ہمارے نیبر میں کوئی بھی مفلسی کا شکار ہے, اس کے یہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی, اس سے کسی بندے کو کنسرن نہیں ہے. کنسرن ہے تو ان کی بیٹی کہاں جا رہی ہے, ان کی بہن کہاں جا رہی ہے, اس کا سب کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. تو یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اکیلی خاتون کے لیے بہت مسئلے مسائل ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی پڑھائی, اگر وہ اکیلی رہ گئی کسی بھی وجہ سے, چاہے انتقال ہو گیا ہے ان کے ماں باپ کا, یا بھائی بہن نہیں ہیں, ابراڈ ہیں, تو وہ اکیلی ادھر سروائیو نہیں کر سکتی, کیونکہ اسے بہت ساری نظروں کا سامنا ہوتا ہے. اسپیشلی جنہیں ہمسایوں کو ہمارا محافظ ہونا چاہیے, وہی ہمارے لیے بہت ذرا خطرہ بن جاتا ہے. ایکویژن بھی بدل جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی مڈل ایج خاتون ہے جس نے ایک ہی محلے میں 10-20 سال گزارے ہیں ارم جی, اور اب وہ تنہا رہ گئی ہے, فورس آف نیچر کی وجہ سے, یا ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے یا والدین کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہی بھائی جس کو پڑوس سے بلا کر کوئی کام کروا سکتی تھی, اب سڈنلی دیر از اے لاٹ آف مورل پولیسنگ. کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ سدرا, بہت اچھا سوال ہے, اور عورتیں بہت پریشان بھی ہیں. کہ فرض کرو کہ جیسے بھی ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے کہ کسی کی ماں بھی بوڑھی زندہ ہے, تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے. پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ماں ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بہن ہے, ٹھیک ہے, جس کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں. پھر ہمارے لیے وہ صرف ایک عورت رہ جاتی ہے, اور ایک عورت ہونے کی وجہ سے پھر ہم اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز, اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس, سب کچھ اس کے اوپر تھوپنے لگتے ہیں. انسان بنیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے, اور اللہ اگر آپ کو کوئی نیکی کا موقع دے تو وہ نیکی ضرور کیجیے, کیونکہ عورت بھی ایک انسان ہے, اللہ کی بنائی ہوئی بہت پیاری مخلوق ہے. تو آپ اس کے ساتھ اسی طریقے سے رہیے جیسے کہ آپ ہمیشہ رہتے تھے, وہی عزت دیجیے جو آپ اس کو دیتے رہتے تھے. اور میرے خیال سے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے, اور انہیں آنے والے وقتوں کے لیے بہت اچھا انسان بنائیں گے. اچھا, دس از آلسو ٹرو فار سنگل پیپل آف اینی ایج. مجھے یہ بتائیے وقاص, اگر یہ آپ کے پاس بوڑھے لوگ جب گھروں میں اکیلے رہ جاتے ہیں, اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ واٹ ایور مے بی دا سرکمسٹانسز, ہو سکتا ہے کسی کے بچے نہیں ہیں, کسی کے اولاد ہو سکتا ہے روزگار کے لیے ملک سے باہر گئی ہوئی ہو, تو ان کا خیال رکھنا کیا پاس پڑوس محلے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ورنہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے بیماری میں بھی اگر تڑپ رہے ہیں یا کوئی اور ان کے لیے مشکل ہے, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھیں سدرا, جو کوئی بھی معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ محلوں سے, گلیوں سے, کمیونٹی سے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے. اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے جسے ہم کوالٹیٹیو سوسائٹی کہتے ہیں, وہ مثالی افراد سے مل کے بنتا ہے. جو آپ نے بات کی, دس از لیس لیگل اینڈ مور ایتھیکل اینڈ مور مورل, یہ اخلاقیات میں مبنی چیز ہے کہ محلے کے اندر جو بیوائیں ہیں, جو یتیم ہیں, جو بوڑھے افراد ہیں,
ان کا خیال کیا جائے، اور یہی ہماری ٹیچنگ کا، ہماری پریچنگ کا، ہماری ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے بطور مسلمان، بطور سٹیزن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان، کیونکہ ہمارا آئین بھی اسی چیز پر فوکس کرتا ہے. اور جب قرارداد مقاصد بنی 56 کا آئین بنا، 62 کا اور 73 کا آئین، تینوں آئین کے اندر اگر ہم چیزیں دیکھیں جو سب سے زیادہ کامن اور کلیکٹیو نظر آئے وہ یہی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہمارے اطرافاً کا قرب و جوار میں لوگ بسے ان کی ویل بینگ کے لیے ہم کتنے زیادہ ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں. جہاں پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام کریں، ایٹ دی سیم ٹائم بینگ دی سٹیزن آف اسٹیٹ ہماری یہ مورل ذمہ داری بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری بھی اور اسلامک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ کوئی ہمارے ایبسلیوٹلی. وکاس، اس میں ایک چھوٹا سا سوال اور کرنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ہم حالات اور واقعات کی نظر میں اپنی طرف سے جو حکمت عملی بناتے ہیں وہ بھی الٹی پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ CPLC کو ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے، گریٹ ایگزامپل، سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی. لیکن جس زمانے میں کراچی کے حالات بہت خراب ہوئے تھے اور ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے 90 کی دہائی میں ہر گھر نے، ہر گلی نے رادر اپنے لیے ایک چوکیدار کا بندوبست کر لیا تھا، اور دونوں گلی کے اطراف میں جہاں جہاں گلی کھلی ہوئی تھی وہاں ایک ڈنڈا لگا دیا گیا تھا کہ گاڑی کے آنے سے پہلے ایک چیک پوسٹ سی بنا دی گئی تھی. اینڈ دس واز ڈن وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جی رات کو خدا نخواستہ کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، چوکیدار اگر آپ کا غائب ہو اور آپ نے وہ سیکیورٹی چیک پوائنٹ نیچے کر کے آپ چلے گئے ہیں، کوئی لیٹ آ رہا ہے تو کوئی شخص اپنے گھر بھی نہیں جا پا رہا. اس طرح کی جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس میں ہم پولیسنگ بھی اگر کر رہے ہیں تو ہم دیواریں کھڑی کر رہے ہیں rather than becoming more safe. اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہر محلے کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پریونٹ کرنے کے لیے، ایٹ دی سیم ٹائم اپنے سیلف ڈیفینس آف پراپرٹی اور پرسن کے لیے ہر وہ اقدامات کریں، اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے، ہمارا مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنا سیلف ڈیفینس کرنا ہے. اور اس کے لیے الٹیمیٹلی اگر کسی کو کوئی پرابلم بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے اور یہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، اگر آپ کو کل کلا یہ خبر ملتی ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر یا کسی اسپیشل گلی کے اندر کوئی چوروں کا گینگ یا کوئی ڈکیٹوں کا یا کوئی واردات اس طرح کی نظر آئے کہ جس پہ کافی افسوس مننے کے علاوہ آپ بعد میں کچھ حاصل نہ ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ اس طرح کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وکاس، پریونشن از بیٹر دین کیور. لیکن ایک سوال جس سے مجھے لگتا ہے کہ خواتین ریلیٹ کر پائیں گی وہ میں ارم جی کے پاس لے کے جاؤں گی. ارم جی، چوکیدار گارڈ کے پیسے تو ہم دے دیتے ہیں اور کیونکہ ہماری جان پہ بنتی ہے تو ہم دے دیتے ہیں. محلوں میں، گلیوں میں اکثر لڑائی ہوتی ہے خاکروب اور جمعدار کے پیسوں پہ، جو شروع میں تو اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، بعد میں کچھ لوگ اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں اور پھر جمعدار کہتا ہے کہ میں نے نہیں صفائی کرنی اس گلی کی. اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ یار اصل میں ہمارے ایٹیٹیوڈز اتنے خراب ہو گئے نا کہ اپنا گھر صاف رکھ لو بس باقی خیر ہے. کہ جو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا کنسیپٹ بن گیا ہے نا، یہ بڑا غلط ہے. آپ جس علاقے میں رہ رہے ہو، دیکھو جیسے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ حق ہے. پڑوس کیا ہے؟ 40 گھر سامنے، پیچھے، دائیں بائیں. تو بھائی ایک دوسرے سے بات کرنا. اور ابھی یہ جو تم بات کر رہی تھیں کہ دروازے ظاہر وہ گیٹس بند ہو جاتے تھے 90s میں، یہ سب بہت تھا، ابھی بھی کہیں نظر آتا ہے. اس میں بھی اگر آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کر لو تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ یار اس سے کس کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے، کیا فائدے. کیونکہ اسلام نائٹ ڈیوٹی کر کے آ رہا ہے، بالکل مذہب نہیں ہے کہ میں صرف اپنا سوچوں اور کسی کا نہ سوچوں. تو صفائی کے لیے بھی بالکل یو آر رائٹ. مسئلے اسی لیے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر صاف کر لیا، میں نے 4 میڈز رکھی ہوئی ہیں، اس نے گیٹ کے آگے تک میری جھاڑو دے دی، باقی گلی سے میرا تعلق نہیں. اور خاص طور پہ یہ لڑائیاں ہوتی ہیں بقرعید کے وقت جب قربانی کا جانور ذبح ہو چکا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ صاف ستھرا کام کر کے فارغ ہو گئے، لیکن پڑوسی نے جو ہے نا سنت ابراہیمی تو فالو کی لیکن صفائی نصف ایمان ہے والا پارٹ بھول گیا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ارم جی موجود تھی، سکینہ جی موجود تھی اور بیرسٹر وکاس موجود تھے. یہ ایسے موضوعات ہوتے ہیں اس پہ دل چاہتا ہے بندہ بات کرتا ہی جائے لیکن وقت کی کمی کے باعث یقیناً آج ہم اپنے پروگرام کو، اپنی گفتگو کو یہیں تھام رہے ہیں. لیکن آپ پلیز اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.